अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं प्यारे पाकिस्तान के बारे में। प्यारा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो हमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियों और जद्दोजहद से मिला। आज कुछ लोगों का ये सोचना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पाकिस्तान है ये तो हमें फ्री में मिल गया, ये जो पाकिस्तान है इसके पीछे तो कोई कुर्बानियाँ थी ही नहीं, ये पाकिस्तान तो हमारी किस्मत में था इसलिए हमें मिल गया। या अगर हम देखा जाए इस सोसाइटी के अंदर तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, पाकिस्तान के बनने से हमें नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के बनने से हमारी फ्रीडम ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के बनने से हमारा कल्चर ख़त्म हो गया, ये पाकिस्तान ना बनता तो हम और ज़्यादा खुशहाल होते, ये पाकिस्तान ना बनता तो हमें और ज़्यादा फ्रीडम होती। और कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये सोचना है कि ये पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं लेके आया, इस पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो आज इस प्रोग्राम में स्पेशली हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि ये पाकिस्तान हमें किस तरह मिला, क्योंकि अगर इसके बैकग्राउंड को देखा जाए, हम अपने बुज़ुर्गों की, अपने अजीम लीडर्स की अगर कुर्बानियों की बात करें तो उन कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने दे सकते, क्योंकि जब हम में से कुछ लोग इस तरह की बातें करेंगे तो ये इस तरह है कि हम उनकी कुर्बानियों को रायगा कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों का हम उन्हें रिवार्ड नहीं दे रहे। तो अभी हम कुछ बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान बना कैसे, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इस पाकिस्तान को हमने क्या दिया, हमें क्या देना चाहिए था और हमें क्या देना चाहिए, और ये पाकिस्तान हमसे क्या मांगता है, कि पाकिस्तान हमसे क्या चाहता है, और इस पाकिस्तान को अगर हम कुछ देंगे तो उसके बदले में पाकिस्तान हमें क्या देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान बना कैसे, क्योंकि हमारी स्पेशली यंग जनरेशन्स को, हमारी यंग यूथ को, जो कि हमारे बुज़ुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करती, अगर वो अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठेंगे, बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे तो तभी उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान किन अजीम कुर्बानियों की वजह से लाए अमल में आया, इसकी एग्जिस्टेंस किस तरह आई। तो उन स्पेशली यूथ के लिए जो अपने बुज़ुर्गों के पास बैठ के ये जानना पसंद नहीं करते कि पाकिस्तान किस तरह बना, ये प्रोग्राम उन यूथ के लिए है, उन नौजवान नस्ल के लिए है जिसके ज़हनों में शायद ये सवाल तो पैदा होता है पाकिस्तान कैसे बना, लेकिन इसका जवाब तलाश करने की कभी उन्होंने कोशिश ही नहीं की। शायद वो क्यूरियोसिटी या जस्तजू तो रखते हैं इस बारे में जानने की कि पाकिस्तान बना कैसे, लेकिन उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने एफ़र्ट नहीं की, कभी उन बुक्स का मतालिया नहीं किया जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, कभी अपने बुज़ुर्गों के पास बैठे नहीं हैं, कभी बुज़ुर्गों से जानने की कोशिश नहीं की कि दादाजी, नाना जी, ये पाकिस्तान बना कैसे, इस पाकिस्तान बनने के लिए आप लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। तो उन तमाम कुर्बानियों को, उन तमाम कोशिशों को इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के क़याम के पहले की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान बनने का उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान बनने से पहले जो लाइफ थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो इस चीज़ को अपने ज़हनो गुमान में कंपेयर करके देख लें कि आपकी लाइफ बेहतर है या पाकिस्तान बनने से पहले की लाइफ बेहतर थी। क्या में पाकिस्तान से पहले की बात है, मुसलमान जो है अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें फ्रीडम हासिल नहीं थी, उनकी ज़िंदगियाँ इस तरह नहीं थी, ना उन्हें मजहबी आज़ादी थी, ना उन्हें कल्चरल आज़ादी थी, ना उन्हें अपनी बातचीत की इंडिपेंडेंस थी, ना मुस्लिम त्यौहार मनाने की उन्हें इंडिपेंडेंट थी। कत्लो गारत का बाज़ार गर्म था, सरकारी जॉब्स के अंदर उन्हें कोटा नहीं दिया जाता था, और उनकी लाइफ एक मिजरेबल लाइफ थी, एक वर्स लाइफ थी, जिसे हम कहें एक बदहाल ज़िंदगी थी जो क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमान गुजार रहे थे। और आप उसको कंपेयर करके देख लें, जो पर्सन अभी भी समझता है कि पाकिस्तान बनने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो इसको कंपेयर करके देख ले, वो इसको जान के देख ले कि पहले की ज़िंदगी बेहतर थी या क़याम पाकिस्तान के बाद की ज़िंदगी बेहतर है। आज के इस प्यारे पाकिस्तान में आपको मजहबी फ्रीडम है, आपको कल्चर फ्रीडम है, आपकी बात को सुनने वाला है, आपकी बात को जानने वाला है, आपको चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप अदर रिलीजन से बिलोंग रखते हैं, आपको हर तरह की इंडिपेंडेंस है, आपको हर तरह की प्रायोरिटीज़ के अंदर रखा जाता है, आपका हक हर तरह से आपको दिया जाता है, आपका जो राइट है वो आपको डिलीवर ज़रूर किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि नहीं आप मिनॉरिटी हैं, नहीं आप मुसलमान नहीं हैं,
یا نہیں آپ مسلمان ہیں تو اس لیے آپ کو حق نہیں دیا جا سکتا. تو ہر پرسنس کو ایکولی ٹریٹڈ رائٹ مل رہے ہیں اس پیارے پاکستان کے اندر. کوئی اس سے جھٹلا نہیں سکتا, کوئی اس سے دور نہیں جا سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی ڈبیٹ کر لے تو ڈبیٹ کے اندر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پیارے پاکستان کے اندر اسے ملا کچھ نہیں ہے. آپ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اگر ہم آج کے دور میں کوئی لیڈر, آج کے دور میں کوئی ینگ جنریشن تھوڑی سی ایفرٹ کرتی ہے تو وہ آسان جتلانا شروع کر دیتی ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں ان عظیم ہستیوں کی, ان عظیم انسانوں کی جو اب تو دنیا سے چلے گئے, شہیدی مرتبہ جنہیں ملا, لیکن ایک مثال قائم کر گئے. انہوں نے تو آج تک نہیں احسان جتلایا, انہوں نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ پاکستان بنا کے دیا تھا, یہ ہمارا پاکستان تھا. انہوں نے تو نہیں آج تک کیا. وہ تو آپ کو یہ پاکستان دے کے چلے گئے اس امیدوں کے ساتھ کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی کو نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. وہ تو آپ کو یہ میسیج دے کے اس دنیا سے چلے گئے with lot of expectation from you people, with lot of expectation from young generation. ینگ یوتھ سے, ینگ جنریشن سے بہت زیادہ توقعات لے کے وہ لیڈر اس دنیا سے چلے گئے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس پاکستان کو سنبھال کے رکھے گی, اس طوفانوں سے لائی ہوئی کشتی کو منزل مقصود تک پہنچائے گی. کس کا رائٹ ہے؟ یہ ہمارا رائٹ ہے. اگر کسی نے ہمیں یہ امانت دی ہے تو ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے. ہم اس امانت کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیں گے. ہم نے آج یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت جدوجہد کی بات کریں. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, ہمارے عظیم شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان انسانیت کے اندر موٹیویشن پیدا کی, کانفیڈنس پیدا کیا ایک الگ ریاست کا. اور ہمارے عظیم نڈر لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی جدوجہد, ان کی محنت, ان کی کوشش اور سب مسلمانوں کو یونائٹ کرنا, اسپیشلی اگر ہم 23 مارچ 1940 کی بات کریں, 1940 کی, اس کے اندر جو ایک گیدرنگ اکٹھا ہوا, جس گیدرنگ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی سرپرستی میں, لیڈرشپ میں, دے یونائٹ اور دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم ایک الگ ریاست کے قیام لاہے عمل میں لائیں گے. یہ تھی موٹیویشن, یہ تھا ڈیسیزن, یہ تھی امپاورمنٹ. آپ کسی چیز کو جستجو کرتے ہو, جب تک آپ اس چیز کو حاصل کرنے کی جستجو, ڈریم اپنے برین میں سیٹ نہیں کرتے تو آپ اس کو حاصل نہیں کر پاتے. جب تک آپ یہاں پہ کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کرتے اور اس کے لیے ایفرٹ نہیں لڑاتے تو اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ذہن میں تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں, وشز تو پوری کر لیں, لیکن وشز کی ایگزیکیوشنز کے لیے, وشز کو مٹیریلائز کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے. ایفرٹ کے بغیر ہی ہمیں سارا کچھ مل جائے, ریڈی میٹڈلی ہمیں چیزیں بنی بنائی مل جائیں, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ پاکستان ہمیں اگر بنا بنایا ملا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی ایفرٹ ہے, ہمارے بزرگوں کا خون ہے. ہمارے بزرگوں نے خون پسینہ ایک کر کے اس پاکستان کو ہمارے لیے بنایا, اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ ہم اس پاکستان کو منزل مقصود تک لے کے جائیں گے. پھر ہم پاکستان کو پراسپورٹی کی طرف لے کے جائیں گے, ترقی کی طرف لے کے جائیں گے, خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے. ہمارے بزرگوں کی محنت, ہمارے بزرگوں کی جستجو, ہمارے بزرگوں کی لگن ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے, ہمارے لیے ایک کرج ہے. ناظرین و سامعین, آج کی اگر ہم بات کریں, اس پیارے پاکستان میں ہمارے پاس انڈیپینڈنس ہے, ہمارے پاس آزادی ہے. ہمارے اگر مظلوم کشمیری بھائیوں کی ہم بات کریں تو ان سے پوچھیں آزادی کیا ہے, یا ہم فلسطین کی بات کریں یا ان کنٹریز کی بات کریں جن کے اندر آزادی کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہے. تب میں ان سو کالڈ پیٹریوٹک پیپل سے پوچھوں گا جو کہتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا, پاکستان کا بننا ناگزیر نہیں تھا. ان سے آج میں یہ سوال کرتا ہوں, وہ جواب دیں مجھے اس سوال کا, اگر ان کے پاس جواب ہے کہ آزادی کیا ہے. آزادی ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ایک آزادی. فریڈم ایک نعمت ہے. آج فریڈم آپ کے پاس نہ ہوتی
تو آج آپ بھی اپنے گھروں میں مسمار ہو جاتے، آپ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے، کوئی آپ کی دریا درزی، کوئی آپ کی دلی آزادی سننے کے لیے نہ پہنچتا، اور آج آپ کی لائف بھی میزریبل ہوتی، ورسٹ ہوتی۔ شکر کریں اللہ کا کہ آپ کو آزادی ملی ہے، آپ کو انڈیپینڈنس ملی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ناظرین سامعین، ہم نے اس پاکستان کے لیے کیا کیا اور ہمیں اس پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے۔ 1947 سے ہم 2020 کی بات کریں تو آلموسٹ 74 ایئر، اور ان 74 ایئر میں ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ پاکستان کہاں سے ہمیں ملا تھا، کہاں تک ہم نے پہنچایا اور کہاں تک پہنچانا چاہیے تھا۔ ابھی ہم اگر بات کریں تو شاید جو پاکستان کے لیے ہمیں دینا چاہیے تھا، پاکستان کو جو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تھیں، جس کے بارے میں ہمیں ایفل لڑانی تھی، وہ شاید ہم لڑا نہیں پائے۔ جو پاکستان کے لیے، جو پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کنار چیزیں تھیں، وہ شاید ہم نہیں کر پائے۔ ناظرین سامعین، آج کا مسلمان، آج کا پاکستانی کیوں وینربلٹی ہے دوسرے کنٹریز کے اوپر، کیوں دوسروں سے قرض لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس معدنیات ہے، ہمارے پاس دریا ہیں، ہمارے پاس 4 موسم ہیں، ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ ہے، ہمارے پاس ایفرٹ کرنے والی ویل پاور ہے، ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ آرمی ہے، ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ پائلٹ ہے، ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ برین ہیں۔ آپ سٹیسٹیکلی اس چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے ینگسٹ کنگ آف دا بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے۔ ہو دے آر پاکستانی چائلڈ، دے آر پاکستانی جنریشن، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے۔ کیا ہے؟ اپرچونٹی نہیں مل رہی، انہیں ان کا رائٹ نہیں مل رہا، اس لیے اس کنٹری کو چھوڑ کے دوسری کنٹری کے اندر بھاگے جا رہے ہیں۔ یا شاید ہمارے اندر وہ پیٹریوٹزم نہیں رہا، ہم پیٹریوٹسٹک نہیں رہے، ہم پیسے کمانے کے چکر میں، پیسے کے چکر میں ہم اپنے کنٹری کو چھوڑ کے بھاگی جا رہے ہیں۔ چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ہم اپنے امان کو بیچ رہے ہیں، ہم اپنے کنٹری کو ڈیفیم کر رہے ہیں، ہم اپنے کنٹری کو ڈیریل کر رہے ہیں، ہم اپنے کنٹری کے درخت کی شاخوں کو خود کاٹ رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ انجسٹس نہیں ہے؟ اس پیارے پاکستان نے جس نے آپ کو مذہبی فریڈم دی، جسٹس دیا، آپ کو شہرت دی، آپ کو عزت دی، آپ کو ایک مقام دیا، اس پاکستان کے ساتھ آپ ایسا کریں گے؟ اس پاکستان کی جڑوں کو آپ خود کھوکھلا کریں گے؟ کیا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ کیا ہماری یہ پرائیورٹیز ہیں؟ آج سوچ کے دیکھیں، آج ہم اپنے گریبان میں نظریں جما کے دیکھیں، کیا ہم نے پاکستان کے لیے وہ سارا کچھ کیا؟ کیا انڈیویجولی ہم نے اپنے رائٹ کو سر انجام دیا؟ کیا ہم نے انڈیویجولی اپنی ایفرٹ کو لڑایا کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ بہتر اقدام کر سکیں؟ آج 33% پاپولیشن، سٹیسٹکلی آپ دیکھیں 33% پاپولیشن لیونگ بلو دا پاورٹی لائن، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھیں اتنی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں، کرپشن کا بازار گرم ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا آپ کے دل نہیں ہے آپ کے سینے میں؟ کیا آپ کو ترس نہیں آتا ان مظلوم لوگوں کے اوپر جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں؟ دے آر دا اسٹارونگ، بھوکے مر رہے ہیں وہ، اور آپ 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ پاکستان کے اندر سب کچھ ہے، اگر اس دولت کا، اس ویلتھ کا ایکولی ڈسٹریبیوشن ہم کر دیں تو میرا نہیں خیال کوئی بچہ بھوکا سوئے گا، کوئی ماں اپنے بچوں کو دریا میں پھینکے گی، کوئی باپ اپنے بچوں کا گلا گھوٹے گا، کوئی اپنے آپ کو سر عام آگ لگائے گا دنیا کے سامنے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم سب وی آر تھنکنگ اباؤٹ آر سیلف، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پیپل۔ ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ رہے، ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ سیلفشنس ہے، یہ خود غرضی ہے۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن، یہ ہیومنٹی کی تذلیل ہے کہ ایک پرسن آپ کے سامنے بھوکا مار رہا ہے،
اور آپ کے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں پر آپ اس کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے۔ پیارا پاکستان آپ سے یہ قربانیاں مانگتا ہے۔ ان بزرگوں نے تو یہ نہیں دیکھا تھا، ان دنوں اگر وہ بزرگ چاہتے تو جتنی مرضی دولت کما لیتے، جتنا مرضی پیسہ کما لیتے، اپنی 10 نسلوں کے بارے میں سوچتے، لیکن انہوں نے تو ایسا نہیں سوچا۔ آج کا پرسن کیا کہتا ہے؟ آج کے پرسن کی یہ سوچ ہے کہ میں اتنی دولت کما لوں، اتنے ڈھیر لگا لوں دولت کے اتنے انبار کہ میری 10 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائے تو کم نہ ہو۔ وہ آپ تو مر جائیں گے، آپ نے کیا دیکھا دوسری جنریشن کے لیے کہ آپ جنریشن کو یہ میسج دے کے جا رہے ہیں کہ میں نے اس دولت کی تقسیم نہیں کی، آپ بھی نہ کرنا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ رائٹ ہے؟ ناظرین سامعین، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے نظریوں کو بدلنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے بھائی چارے سے رہنا ہوگا، محبت اور الفت سے رہنا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی۔ ایک اگر مشکل میں ہے تو سب کو یونائٹ بن کے رہنا ہوگا۔ اگر ہم قیام پاکستان سے پہلے کی بات کریں تو تمام مسلمان یونائٹ تھے اور یونائٹ ہو کے ہی انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا۔ اگر ہم بکھر جائیں گے، اگر ہم متحد نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ہم ڈسٹرائے ہو جائیں گے۔ تو پاکستان کو سنبھالے گا کون؟ اگر ہم ہی ختم ہو جائیں گے، اگر ہم اپنی ساکھ کو ختم کر دیں گے تو اس کنٹری کو سنبھالے گا کون؟ کون سنبھالے گا اس کنٹری کو؟ تو آج ہمیں سوچنا ہے، آج ہمیں جاننا ہے، آج ہمیں اس ملک کے لیے بیٹر سے بیٹر کام کرنا ہے۔ اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنے نظریوں کو بدلنا ہے۔ اس کنٹری کی ترقی کے لیے ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دینا ہے تاکہ ہم اس ملک کو اور اس ملک کے بسنے والے لوگوں کو خوشحال کر سکیں، خوشحال دیکھ سکیں۔ آؤ آج مل کے عہد کریں کہ ہم نے اس پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینا ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا لہو، اپنے بزرگوں کا وہ خون پسینہ جو ایک کر کے انہوں نے پاکستان بنایا ہے اس کو رائیگاں نہیں جانے دینا، ان کی شہادت کو رائیگاں نہیں جانے دینا۔ ناظرین سامعین، آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ اس پیارے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دینا ہے۔ ہمیں دوسروں پہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا بلکہ ہم نے مل کے اس پاکستان کو ایک پیارا، ایک خوشحال پاکستان بنانا ہے۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان میاں جمیل احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔